अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं। मेरे इस चैनल पे आप सबका खुशामदीद। दुआएं दुआओं को लेकर बहुत से इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि दुआएं कबूल होती हैं, और अगर होती हैं तो हमारी होंगी, अगर हमारी होंगी तो फिर कब होंगी। और बहुत से ऐसे सवालात जो इंसान खुद से भी करता है और जो अतराफ़ के लोग हैं आसपास के उनसे भी पूछ पूछ कर थक जाता है कि मेरी दुआएं कब कबूल होंगी। दुआएं तो कबूल होती हैं, दुआओं की कबूलियत का वादा अल्लाह ने किया है, तो हमें उस अल्लाह से उम्मीद लगानी है और उसी से बात करनी है दुआओं के बारे में। और दुआओं का मतलब सिर्फ ज़बान से जो दुआएं आप नमाज के बाद या फिर जाए नमाज पे बैठ कर मांगते हैं, सिर्फ वही दुआएं नहीं होती। दुआएं तो आपकी दिल की कैफियत और आपकी सोच में भी होती हैं। जैसे कि मैं हर बार आपसे ये कहती हूँ कि आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, आप ऐसे लोगों में रहें जो आपसे पॉजिटिव बात करते हैं, तो आपकी जो फीलिंग होंगी वो आपकी दुआएं हैं। दुआएं तवक्कल की दलील होती हैं और दुआएं आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कनेक्शन को मज़बूत करती हैं। तो बहुत से लोग जो इस कन्फ्यूजन में हैं कि दुआएं होती हैं या फिर कबूल होती हैं, कब होती हैं, तो उनके लिए मैं सूरह मरियम की आयत नंबर 38 शेयर करूँगी, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम ना रहूँगा। ये होती है बात, ये होता है दुआओं की कबूलियत का वादा। आपका दिल खुद गवाही देता है कि मेरी दुआ कबूल होगी, और ये तब होता है जब आपका तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर बहुत ही मज़बूत और गहरा होता है। अगर आप तवक्कल नहीं करेंगे तो आप दुआओं पे यकीन कैसे रखेंगे। इसी तरह अल्लाह कुरान में बार बार ये कह रहे हैं कि मैं सुनता भी हूँ और मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। और वो अल्लाह जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, वो भला हमें ऐसे ही छोड़ देगा। वो हमारे दिल की हर एक तकलीफ़, हर एक परेशानी से वाकिफ़ है। वो हमें हर पल हर वक्त सुनता है, देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा यकीन कहाँ है, हमारा ईमान कहाँ है। तो आप जब अपने अक्ल में फंस जाते हैं ना, तब आप ये सवाल ज़रूर करें कि क्या मैंने देखा है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। क्या हम ये जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। क्या हमें कुछ दिखाई दे रहा है। इसी तरह हमारी दुआएं कबूल हो रही है नहीं हो रही, ये हम नहीं जानते। गैब का मामला और गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है। हमारा काम सिर्फ़ अल्लाह से मांगना, अल्लाह से रुजू करना और जो भी अहकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं उसे फ़ॉलो करना है। और इस बात के बारे में बेफ़िक्र हो जाना है कि दुआएं कब कबूल होंगी। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें दुआ मांगने की तौफ़ीक दे रहे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है। इस लाइफ में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ जो भी जानदार इस दुनिया में है, वो भी बिना वजह और विदाउट एनी पर्पस नहीं है। हर एक चीज़ का पर्पस है लाइफ में, और हर एक टाइम मुकर्रर किया गया है हर एक चीज़ के लिए। जैसे कि दिन चढ़ता है फिर रात आती है,
یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ میں نے دن اور رات کو تمہارے تابع کر دیا. ہمارے لیے ہے دن اور رات آرام کرنے کے لیے. تو جس طرح سے یہ اپنے وقت پہ چل رہے ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں بہت سے سالوں سے چل رہے ہیں، اور ان کا وقت بھی مقرر ہے، اسی طرح ہماری دعاؤں کا وقت بھی مقرر ہے. اور یہی نہیں کہ آپ کون سی دعا کب کریں گے، آپ کو کون سی چیز کیا تکلیف دے رہی ہے، اور آپ کو کس وقت دعاؤں کا خیال آئے گا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا ہے. اور اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے دعا کرنی چاہیے، تو پھر یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ آپ کو دعاؤں کے لیے چن لیا گیا ہے. جیسے کہ ایوب علیہ السلام جو بہت عرصے سے بیماری میں مبتلا تھے، تو انہوں نے دعا نہیں کی، لیکن وہ صبر کر رہے تھے. بہت 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 صبر کرنے کے بعد ان کے دل میں ایک خیال آیا، اب برداشت نہیں ہو رہا، مجھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یہ خیال اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. جب انہوں نے دعا کرنا سٹارٹ کیا، تب ان کی دعائیں قبول ہو گئی. اور جو وقت انہوں نے کاٹا اس بیماری میں، ان کا صبر، ان کی تکلیف، وہ سب ان دعاؤں میں ایڈ آن ہو کے ان کو اللہ نے اتنا عطا کیا کہ وہ سنبھال ہی نہیں پا رہے تھے. بہت جیسے کہ صحت ان کی لے لی گئی تھی، اللہ نے انہیں بہت ہی بڑھ کر نہ صرف صحت دی بلکہ رزق بھی بہت عطا کیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کا پروف ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ جو واقعات ہمیں ایکسپلین کیے ہیں، اس میں اللہ کی یہ واضح نشانی ہے، اور یہ اللہ کا ہمارے لیے ایکسپلینیشن ہے کہ اس طرح سے میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. تو پھر اب کیا ڈاؤٹ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ اگر ابھی بھی یہ کویشچن تمہارے دماغ میں آ رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان چاہتا ہی نہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوں. وہ آپ کو گمراہی کی طرف، مایوسی کی طرف لے جا کے آپ کو اکیلا اور تنہا چھوڑنا چاہتا ہے. جبکہ اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مایوسی سے بچو، کیونکہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں شیطان ان پہ ایزیلی حاوی ہو جاتا ہے. وہ اللہ جس نے ہمارا نصیب پہلے سے لکھ دیا ہے، اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کون سی دعا کرو گے اور کب کرو گے. اور بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن بھی ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر دعاؤں کا کیا کام؟ کیوں اللہ نے دعاؤں کے لیے کہا؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، گنہگار ہیں، تو ہم سے بہت اور کئی گناہ ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اور ان گناہوں کی وجہ سے، اور جس نفس میں پھنس کر ہم گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری لائف میں بہت سے پرابلمز، تکلیفیں اور بہت سی نگیٹیوٹی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈپریس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن لوز ہو جاتا ہے. تب ہمارے دل میں اللہ خیال ڈالتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ. تو اللہ کی طرف جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دعا. جب آپ دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ تمہارے کاموں میں آسانی کر، آپ کی لائف میں آسانی آ جائے، تب آپ دعا کرتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے نہیں کہا نا کہ مایوسی کفر ہے. کافر وہی ہے جو اللہ سے رابطہ نہیں رکھتا، جو مانتا ہی نہیں کہ اللہ ہے، دعائیں قبول ہوں گی. تو یہاں پہ میں سورہ شعراء کی آیات 25 اور 26 شیئر کروں گی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہی ہے اللہ جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، اور وہ معاف کر دیتا ہے برائیاں، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور اسی آیات میں اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم گنہگار ہیں. اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی تخلیق ہیں، تو اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں. ہم برائیاں کرتے ہیں اپنے نفس میں، ہماری خواہشات میں پھنس کے. اسی طرح اللہ سے اگر ہم معافی مانگ کے
اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری دعا قبول کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور اسی طرح آیات 26 میں اللہ فرما رہا ہے اور وہ قبول کرتا ہے دعا ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کے لیے بہت ہی فوکس کرتے ہیں۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ ہمارا فرض اور یہ بہت ہی اوبلیگیٹری ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور دعائیں انہیں کی قبول ہوتی ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے نمازیں قضا نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کے لیے ہیلپ کرنا، اور جو ضرورت مند ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ یہ سب نیک اعمال ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت پسند ہے۔ اور سب سے نزدیک اور پسندیدہ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقت پہ نماز ادا کرنا ہے۔ جب بھی اذان ہو اپنے سارے کام چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کامیابی کی طرف آؤ۔ جو اللہ آپ کو 5 وقت کامیابی کی طرف، آسانیوں کی طرف بلاتا ہے، تب آپ جائیں اور دیکھیں کہ کتنی لائف آپ کی آسان ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر دعا کریں، تب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ یکسوئی کے ساتھ جو بھی آپ کا انٹینشن ہے اس پہ فوکس کر کے دعا کریں۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ صرف اللہ کو دیکھیے، وہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایک چیز پر قادر ہوں، وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ آپ کیوں لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں دکھ رہا، راستے نہیں دکھ رہے؟ تو راستے تو اللہ بنا دیتا ہے، ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے۔ اللہ نے صرف اور صرف دعا کے بارے میں فوکس کیا ہے، باقی کی چیزیں اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا بس حکم ہوتا ہے اور یہ بس ایک کن کی بات ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ دعائیں کس طرح مانگنی چاہیے۔ دعاؤں پہ سیریز بناؤں گی انشاءاللہ، اور ایسا وقت بھی بتاؤں گی جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہیں اینڈ کرتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔